बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाहुम्मा आइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलाम वालेकुम। MTL टीवी के साथ मैं हूं MTL। बिलाखिर 26वीं आईनी तरामीम पास करेंगे। सियासतदानों ने, बड़े बड़े सियासतदानों ने जो वोट को इज्जत देने की बात करते थे, वो पहले वाव की जगह बे लगाकर इज्जत देते रहे, यानी बूट को इज्जत देते रहे। बिलावल जरदारी अपने नाना के बनाए हुए आइन की तजहीज़ व तकफीन के लिए सरगर्दा रहे और अब वो बहुत खुश हैं। MKM ने इस सारे कज़िये में क्या पाया, और सबसे अहम बात ये कि कच्चे के इलाके के डाकुओं की सहूलतकारी पुलिस के सबसे बड़े दो ओहदेदार कर रहे हैं। इन तमाम चीज़ों की तफसील पर हम बात करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, सुने और सुनने के बाद इसे अपने दोस्तों, साथियों और जानने वालों को शेयर करें। गुज़िश्ता शब संगीनों के साए में बंदूकों के नोक तले काले शीशों वाली गाड़ियों में लाए गए गुलाम 26वीं आईनी तरामीम पास कर गए। 65 वोट मिले सेनेट में हुकूमत के मुताबिक, जबकि PTI के मुताबिक वो 65 नहीं थे बल्कि 63 थे मेंबरान। दो जो उसमें अफराद शामिल थे उनमें अटॉर्नी जनरल एक साहब थे और दूसरे राना सनाउल्लाह जो मेंबर ही नहीं है सेनेट। उन्हें पॉइंट आउट उन्होंने ये किया, लेकिन चेयरमैन सेनेट ने उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी और उसे नहीं। तो इस तरह ये गैर आईनी तरामीम मुतनाज़ा तो हो गई सेनेट से ही, लेकिन एक और तरीका भी है, एक और वजह भी है कि ये मुतनाज़ा हो गई कि अगर इसमें देखा जाए तो इन आईनी तरामीम में KPK की नुमाइंदगी शामिल नहीं। ये पाकिस्तान की तारीख की पहली वो आईनी तरमीम है, कहा जा सकता है, जिसमें सूबा खैबर पख्तूनख्वा किसी भी तौर से शामिल नहीं। वहाँ की अक्सरियती पार्टी, वहाँ के एक तो सेनेट मुकम्मल नहीं है, वहाँ का 12 अरकान ही कम है वहाँ के, जिनके इलेक्शन नहीं हुए। साल भर से ज़्यादा होने को आया, इलेक्शन साल भर होने को आ गया, इलेक्शन हुए, लेकिन अभी तक वो इलेक्शन नहीं हुए सेनेट के। मखसूस नशिस्तों का मसला अपनी जगह अटका रहा। नजर सानी की अपील आज चीफ जस्टिस साहब ने अपने पास लगा ली और वाकई उन्होंने साबित किया कि वो चीफ जस्टिस नहीं बल्कि चीफ जस्टिस हैं। उन्होंने जब हामिद खान उनके वकील ने एतराज़ किया कि मैं आपके सामने दलाइल नहीं देना चाहता, मैं चाहता हूं कि इसे आप लार्जर बेंच में भेजें, तो उन्होंने कहा नहीं। जिस पर हामिद खान ने कहा कि मैं वो बात नहीं कहना चाहता जो मैं बिल्कुल नहीं कहना चाहता, लेकिन मजबूरन मैं कह देता हूं कि मैं आप जैसे मुतासिब शख्स के सामने दलाइल नहीं देना चाहता। तो वाकई आज फायज ईसा साहब ने चीफ जस्टिस ही का अमल दोहराया और उन्होंने वो नजर सानी की दरखास्त मुस्तरद की, जबकि किसी वकील ने उनके सामने कोई दलाइल नहीं। इस मौजूदा सूरत हाल को अगर हम देखें कि आईनी बेंच की तश्कील जो आईनी तरामीम हुई
کہ جی آئینی بینچ کی تشکیل حکومت کرے گی، اب پتہ نہیں کیسے کرے گی، اور ایک کیس ہے ہی حکومت کے خلاف اور وہ بینچ تشکیل دے گی، اگر میرے خلاف ہے اور مجھے چاہیے بینچ تشکیل دینا تو میں ظاہر ہے ایسے ججز کا کو ترجیح دوں گا جو میرے نظریے کے، میرے نقطہ نظر کے حامی ہیں، یعنی جو حکومت کے حامی ہوں گے ان کو وہ بینچ میں شامل کر لیں گے، نہ نومن تیل ہوگا نہ رادھا ناچی۔ لیکن ان آئینی ترامیم میں اگر ہم دیکھیں کہ قاضی فائز عیسیٰ نے جس طرح سہولت کاری کی، بلے کا نشان لینے سے لے کر نظر ثانی کی اپیل مسترد کرنے تک، حالانکہ جب مخصوص نشستوں کا کیس چل رہا تھا تو قاضی صاحب نے اپنے کچھ جو ریمارکس تھے اس میں کہا تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کس نے آپ کو الیکشن لڑنے کی اجازت نہیں دی بحیثیت پارٹی، اور اس میں انہوں نے کہا کہ اگر یہ جو ہے یہ الیکشن کمیشن نے شاید غلط تشریح کی ہے ہمارے فیصلے، اور آج جب وہ فیصلہ کرنے جا رہے تھے تو آج بھی انہوں نے اس کو نہیں دیکھا، اور آج بھی وہی بات دہرائی۔ آپ کو کس نے کہا تھا الیکشن نہ کروائیں؟ حضرت قاضی صاحب، چیف جسٹس صاحب، بنیادی طور پر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو کس نے کہا تھا الیکشن نہ کروائیں؟ جناب علی یہ تو کیس ہی نہیں ہے، کیس یہ ہے کہ آپ نے الیکشن درست نہیں کروائے اور آپ ایک ایسی لیگیسی چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ اب آپ نے اتنی محنت کی، لوٹوں کو ووٹ دینے کا حق بھی دے دیا، ان کو کاؤنٹ کرنے کا حق بھی دلا دیا، اس کے باوجود خرید و فروخت کی اجازت بھی دے دی، سر پر ہاتھ بھی رکھ لیا، لیکن آپ یہ تمام چیزیں بھول گئے کہ آپ نے ایک نہ ایک دن جانا ہے۔ آپ نے بہت کوشش کی، میں سلام پیش کرتا ہوں مولانا فضل الرحمان کو، جنہوں نے ان تمام مشکلات کے باوجود کہ کسی بھی طریقے سے آپ نہ آئیں، آپ کی ایکسٹینشن نہ ہو، اور وہ اس میں کامیاب۔ آج آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے جو ہمراہی ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں، آپ کے ہم نوا جو کہہ رہے ہیں، جو تالیاں بجانے والے ہیں آپ کے پیچھے، کہ اگر چاہتے تو آپ ایکسٹینشن لے سکتے تھے، آپ کے تو اچھے بھی نہیں لے سکتے تھے، کیونکہ آپ نے جو سہولت کاری کی، اور میاں نواز شریف جنہوں نے بوٹ کو عزت دینے کا تہیا کر لیا، انہوں نے آپ کو بچانے کی، آپ کو لانے کی، آپ کو ایکسٹینشن دینے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ بھی ناکام و نامراد ہوئی۔ اب ایسی صورتحال میں آپ جو نیک نامی اور عزت لے کر جا رہے ہیں وہ یقیناً آپ کی پوری زندگی آپ کے ساتھ رہے گی، آپ کا پیچھا کرے گی۔ آپ اسپین میں رہیں، آپ انگلینڈ میں رہیں، آپ سویڈن میں رہیں، آپ امریکہ میں رہیں، ہر جگہ پاکستانی آپ کو ایک مشکل نام سے پکاریں گے، جو آپ کے لیے بہت ہی، میرے خیال میں میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا لیکن بہت برا لفظ ہوگا۔ بہرحال یہ ایک سیاست کا جو اس آئینی ترمیم میں ہمارے جو بڑی پارٹیاں ہیں، میاں نواز شریف ہو گئے، شہباز شریف ہو گئے، بلاول زرداری ہو گئے، انہوں نے جو چہرے پر کالک ملی اپنے چہروں پر، اسے دھونے میں کئی برس نہیں کئی نسلیں نکل جائیں گی۔ بلاول زرداری صاحب شاید وزیر اعظم بنانے کی کوشش کی جائے، لیکن ہنوز دلی دور است۔ اس سارے کھیل میں ایم کیو ایم بیچاری مفت میں، اوقات تو ہے نہیں، ظاہر الیکشن جیتے ہوئے نہیں ہیں، تو جو حکم حاکم مرگ مفاجات، انہیں حکم دیا گیا ووٹ دو، انہوں نے ووٹ دے دیا۔ پہلے دن انہوں نے کہا کہ ہماری ترامیم کو شامل کیا جائے، بلدیاتی اداروں کو فنڈ دیے جائیں، حالانکہ آپ کا مسئلہ ہی نہیں ہے، آپ تو بلدیاتی اداروں میں ہے ہی نہیں، آپ کا مسئلہ تو کوٹا سسٹم ہے۔ اگر آپ کوٹا سسٹم منوا لیتے تو تھوڑی سی عزت رہ جاتی،
آپ تو فقیروں کی طرح بکنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں. یہ جس طرح بھیک مانگتے ہیں اس طرح آپ آواز لگاتے ہیں کہ ہے کوئی ہمارا خریدار جو ہمیں خرید. آج بہت سی اہم خبریں ہیں. ان میں ایک اخبار میں ایک خبر چھپی ہے جس میں یہ بات، خبر تو چھوٹی سی ہے کہ ڈی آئی جی سکھر اور ایس ایس پی گھوٹکی دونوں کا تبادلہ کر دیا. اور ان کا تبادلہ کیوں ہوا ہے کہ ان دونوں حضرات ڈی آئی جی سکھر سید پیر محمد شاہ اور ایس ایس پی گھوٹکی حفیظ الرحمان بگٹی نے ایک دوسرے پر ڈاکوؤں کو، کچے کے ڈاکوؤں کو سہولت دینے، سہولت کاری کرنے کے الزامات لگائے. مطلب ایک باس ہے، ایک سب آرڈینیٹ ہے. یہ دونوں ایک دوسرے پر الزام لگا رہے ہیں کہ جو کچے میں ڈاکو ہیں ان کی سہولت کاری پیر محمد شاہ صاحب کر رہے ہیں یا حفیظ الرحمان بگٹی صاحب. یقیناً یہ ایک بہت سنگین الزام ہے. ایک طرف ہمارے سیاستدان بابل بھائیوں کی گاڑی پکڑی گئی تھی موبائل، تو ظاہر ہے ان کی موبائل پولیس سے ذمہ دار، ان کو ڈاکوؤں کو اسلحہ سپلائی کرنا، پھر ان کے ذریعے لوگوں کو اغوا کرنا، تاوان لینا، جو کچھ بھی ہے یہ ایک بہت مشکل کام ہے کہ کس طرح ہمارے اعلیٰ، جو ہمارے امن و امان قائم رکھنے والے ادارے ہیں، ان کے اعلیٰ ترین حکام ہیں، پولیس کے اعلیٰ ترین حکام ہیں، وہ کس طرح سہولت کاری کر رہے ہیں ڈاکوؤں کی. یقیناً یہ سہولت کاری بلا معاوضہ تو نہیں ہو رہی ہوگی، اس کے لیے انہیں کچھ مال ملتا ہوگا. یقیناً یہ مال ہمارے اعلیٰ ترین حکمرانوں سے لے کر بہت چھوٹے پیمانے پر سرکاری ملازم وصول کرتے ہیں. یہ وہ مال ہے جو ہمارے سینیٹرز نے بھی حاصل کیا، ہمارے ایم این ایز نے بھی حاصل کیا اس کالی ترمیم کے لیے. یقیناً یہ ترمیم آگے نہیں بڑھے گی. لوگ مایوس ہیں، لیکن مایوسی اور نا امیدی کفر ہے، کیونکہ اللہ کا حکم یہی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.